बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक वही ज़ात अक़दस क़दीम व क़ादिर व क़य्यूम है जिसके कब्ज़ाए कुदरत में हम सब की जान है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नौमान सादिक़ आपके पसंदीदा प्रोग्राम ओपन फोरम में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम सफ़र करेंगे एक इश्क़ का, एक मोहब्बत का सफ़र, शेरो सख़ुन का सफ़र, वो सफ़र जो वली दक्कनी से और मीर तक़ी मीर से आगाज़ होता हुआ आज हमारे स्टूडियोज़ में पहुँचा और हमारे दरमियान एक ऐसी खूबसूरत और बहुत ही अदबी और इल्मी शख्सियत मौजूद हैं और उनकी दस्तयाबी, उनका मयस्सर होना हमारे लिए बहुत ही बेशकीमत है। तशरीफ़ लाए लाहौर से और हमारे बहुत ही खूबसूरत अदीब और शायर हैं। नेशनल सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे उनका एक बहुत ही बड़ा कद है, बहुत अहम शख्सियत है। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अय्यूब नदीम साहब, जो कि ड्रामा निगार रहे पाकिस्तान टेलीविज़न में। उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़बानों में ड्रामास लिखे। उसके अलावा कॉलम निगार रहे, उन्होंने बहुत से हमारे नेशनल अखबारों में कॉलम लिखे। उनकी जो शायरी के हवाले से 4 मजमुआ हाय कलाम उनके आ चुके। उसके अलावा ड्रामा के हवाले से उनकी किताब मार्केट में दस्तयाब है और इंटरव्यूज़ के हवाले से उनकी किताब मौजूद है। और इसके अलावा ये जो सभी इनके जो असनाफ़ हैं जिसमें ये काम कर रहे हैं और जो इन्होंने लिखा वो उर्दू में, पंजाबी में और सराइकी, तीनों ज़बानों में बहुत ही खूबसूरती के साथ अय्यूब नदीम साहब इस पे काम कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत शायर हैं। बड़ा ही सजल शेर कहते हैं और वाक़ईन शेर कहते हैं, जो शेर हमारी तहज़ीब से जुड़ा हुआ शेर है। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे प्रोफेसर अय्यूब नदीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अय्यूब साहब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप रहीम यार ख़ान तशरीफ़ लाए और हमें ये मौका मिला, हमें सआदत मिली कि हम आपके साथ कुछ वक्त और कुछ लम्हात गुजार सकें। मेरी तरफ से भी आपका और STN TV का शुक्रिया। बहुत नवाज़िश, बहुत मोहब्बत आपकी। अय्यूब साहब, बिला ताख़ीर एक दो सवालात बहैसियत सीनियर शायर मैं आपसे करना चाहूँगा। एक तो बुनियादी सवाल है जो मैंने बहुत से लोगों से किया, लेकिन यकीन जानिए कि तशनगी अभी तक मौजूद है। मौजूदा जो शेरी रवैया है, मखसूस जो शेरी रवैया है, जिसमें शेर कहा जा रहा है और उसमें एक अजीब हड़बौंग नुमा शायरी हो रही है और उसमें एक अजीब इस्तिआराती निज़ाम इस्तेमाल हो रहा है जो कम अज़ कम हमारी फहम से बाला है। आप उस शेरी रवैये के बारे में क्या फरमाएंगे? मुतमईन हैं आप? नौमान साहब, पहली बात तो ये है कि इस्तिआराती रवैया नहीं है। इस्तिआरा तो एक लिबास होता है, लेकिन जो रवैया शायरी में, बल्कि सतही शायरी में जो इस्तेमाल किया गया है, उसने शेर को बेलिबास कर दिया। जी बिल्कुल इस तरह। इस्तारा, तशबीह, इमेजरी, ये जितने भी तरीके हैं शेर कहने के, ये उसे खुशनुमा बनाते हैं। मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरा मैदान तहकीक और तनकीद का भी है। जी बिल्कुल। और शायरी तो मेरा मैदान है ही। जी जी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो लोग शेर की तौकीर को कायम रखे हुए हैं वो काबिल दाद हैं, बिलाशुबा से। चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने महज दाद के लिए और नौजवानों में मकबूलियत हासिल करने के लिए शायरी को बहुत ही कमतर कर दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही अर्ज करना चाह रहा हूँ। मैं हैरान होता हूँ उनके व्यूज़ देखकर, बाज़ औक़ात अगर नज़र पड़ जाए उनकी लाइक्स देखकर, और जब उनकी शायरी का कोई एक दो शेर सुनता हूँ
تو آپ یقین جانیے مجھے ندامت ہوتی ہے جی بالکل اس طرح، بالکل اس طرح، کہ کیا یہ شاعری ہے؟ بالکل اس طرح، دیکھیے فہمیدہ ریاض جی، اور کشور ناہید پر ہوں، پروین شاکر کو اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ پروین شاکر نے ان مضامین کو جن کا تعلق جنس سے تھا انہیں بڑے سلیقے سے بیان کیا۔ سلیقے سے برتتا ہے، بالکل انہوں نے اس کیا کیا ہے؟ یہ وہ ویو ہے، وہ لہر ہے طرح، جو لکھنؤ میں ایک دور میں تھی۔ جی بالکل اس طرح، انہوں نے لکھنؤ کے وہ جو آپ وہ جو شاعر ہیں نا جی لکھنؤ کے، آپ ان کے ناموں سے بھی آج واقف نہیں ہیں، بالکل جو اس بہت طرح، بیہودہ شاعری کرتے تھے، چرکی کیا کرتے تھے، اور بہت سے نام ہیں، میں نام جی میں کیا جی لوں ان میں کا۔ جی بالکل اس طرح، تو ان لوگوں نے شاعری میں صرف مقبولیت کے لیے ایسے مضامین باندھے جو نہایت ننگے اور برہنہ تھے، برہنہ تھے، اور وہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بالکل اس تو طرح، یہ کون سا کام کر رہے ہیں، کیا خدمت کر رہے ہیں شاعری کی؟ بلکہ مجھے افسوس ہے کہ یہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، اس کا جو ایک علمی جو معیار ہے یا سننے کا یا سمجھنے کا جو سمجھ، ایک سطح ہے اس کو یہ برباد کر رہے ہیں۔ بالکل اس طرح، تو میں نہیں سمجھتا کہ تعلیمی اداروں میں، کم از کم تعلیمی اداروں میں، جی بالکل، خواہ وہ سرکاری ہوں یا نجی ہوں، غیر سرکاری ہوں، میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں ان اداروں کے سربراہان کو کہ ایسے لوگوں کو اپنے اداروں میں مت گھسنے دیں، جی کیونکہ بالکل اس یہ طرح، آپ کے طلباء و طالبات کے جو اخلاقیات ہے اس کو برباد کر رہے ہیں۔ بالکل اس طرح، اور بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ لوگ سب سے زیادہ شہرت بھی انہی تعلیمی اداروں سے پا رہے ہیں۔ وہ کچے اذہان ہیں نا سر، جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، وہ ان کی شعوری سطح وہ نہیں ہے، تو ان کو گھٹی میں ہی جب یہ ولگیرٹی دی جا رہی ہے تو انہیں کیسے اندازہ ہوگا؟ وہ مطلب آپ جیسے شعراء ہیں، آپ ہیں، سعود عثمانی صاحب ہیں، عباس تابش صاحب ہیں، عرفان ستار صاحب ہیں، بہت سے لوگ ہیں، بہت جی سے لوگ، جی، یہ ایک ہی ہمارا زمانہ ہے جی، اور تو ایک ہی عہد ہے ایک ہی ہے۔ تم آپ احباب جو شعر کہہ رہے ہیں تو وہ شعر تو نہیں سن پائے گا نا، قاری سہل انگار ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں بس ایک وہی سامنے کی چیز، حالانکہ شاعری تو کہی اور ان کہی کے بیچ کا قصہ ہے۔ تو میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا، جی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو ہمارا طالب علم ہے، جو نوجوان ہے، بالکل ابھی ینگ ہے، اسے ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ شعر کا معیار کیا ہوتا ہے، جی، چنانچہ وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، بہکاوے میں آ جاتا ہے، کیا خوبصورت لفظ اسے استعمال، معلوم ہی نہیں ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ یہ شعر جو ہے کیا ہوتا ہے یا شعر کی سطح کیا ہوتی ہے، اس وقت وہ ان کو مسترد کر دے گا۔ بالکل، تاریخ میں ایسے بیسیوں شاعر جن کی تعداد لاکھوں میں ہے وہ آج موجود ہی نہیں ہے، نہ جانے کہاں وہ بالکل، کہاں دفن ہو گئے، بالکل، شاعری ان کی کہاں چلی گئی۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ اچھا نہیں کر رہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ذمہ داری ہماری بھی ہے، ہماری ان کی جو تعلیمی اداروں میں ان کو بلاتے ہیں، جو بلاتے، جو پروڈیوسر، بالکل ایسے۔ اور نسائی ادب کے حوالے سے جس طرح آپ فرما رہے تھے پروین شاکر صاحبہ کا، اس کے بعد اب بھی جو میرا ذاتی جن سے ایک محبت اور تعلق ہے، جو اپا نسیم سید صاحبہ، ہماری جو حمیدہ شاہین صاحبہ اپا، اب وہ اتنا خوبصورت شعر کہتی ہیں، اتنا سلجھا ہوا شعر کہتی ہیں۔ ایوب ندیم صاحب کا ایک خوبصورت شعر یاد، مقطع ہے ان کا، بڑا خوبصورت یاد آ رہا ہے۔ ابھی ہم کچھ دیر پہلے مشاعرے میں موجود تھے تو ان کی پہلی کتاب میں تھا، مجھے وہ 20-25 برس قبل سنا ہوا مقطع آج بھی یاد ہے۔ بیان کیسے کروں اس کی نازکی ایوب، بیان کیسے کروں اس کی نازکی ایوب، وہ پاؤں پھول پہ رکھے تو زخم سا آئے۔ کیا خوبصورت مقطع ہے سر۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم آپ کے کلام سے بھی ہماری سماعتیں شفق بار ہوں اور ہمارے ویورز جن سے ہیں ان کی بصارتیں بھی شفق بار ہوں، تو کچھ کلام وغیرہ اسی غزل کے 2 شعر مجھے بھی یاد آ رہے ہیں۔ جی پلیز عطا کیجیے۔ کیونکہ پہلا مجموعہ تھا جی، کہ کبھی کبھی
تیری یادوں سے یوں لرزتا ہوں. واہ. کبھی 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 تیری یادوں سے یوں لرزتا ہوں کہ جیسے کچے مکانوں میں زلزلہ آئے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. وہ اس طرح میرے تاریک دل میں اترا ہے. وہ اس طرح میرے تاریک دل میں اترا ہے کہ جیسے گنبد بے در میں چاند سا. واہ 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 واہ، کیا کہنے. وہ اس طرح میرے تاریک دل میں اترا ہے کہ جیسے گنبد بے در میں چاند سا. وہ آئے تو ہیں میرے پاس پر دم آخر. کیا کہ وہ آئے تو ہیں میرے پاس پر دم آخر. سفینہ ڈوب رہا تھا کہ نا خدا. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے سر، کیا کلاسیکیت ہے. واہ واہ واہ. مفتا بھی سر میں چاہوں گا آپ بیان کیسے کروں اس کی نازکی ایوب. بیان کیسے کروں اس کی نازکی ایوب. وہ پاؤں پھول پہ رکھے تو زخم سا آئے. کیا کہنے. واہ واہ، بہت خوبصورت. اور یہ معزز ناظرین، میرے پیارے ویورز اور میرے بڑے ریگولر ویورز ہیں جن کی محبتیں پہنچتی رہتی ہیں، یہ شعر ہے. اس شعر کو ذہنوں میں بٹھائیے تاکہ آپ اسی طرح کے اچھے اشعار بھی سن سکیں اور پڑھ بھی سکیں. ایوب صاحب، ڈرامے کے حوالے سے آپ نے چونکہ جس طرح ہم نے ابھی شاعری کی بات کی کہ جو شاعری کا موجودہ جو تنزلی کا شکار ہے، سر ڈرامہ تو بلکہ ستیہ ناسی ہو گیا. میں اس لفظ کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ جو ڈرامہ ہے ہمارا، جو ہم نے ڈرامہ دیکھا ہوا ہے، مطلب وارث چلتا تھا اور اس طرح کے جتنے بھی پلیز چلے ہیں، یا قاسمی کہانی لیٹسٹ میں جو آتا رہا ایوب خاور صاحب کی پروڈکشن میں، اور اس طرح کے جو ان سے بے شمار پلیز ہیں، اور لانگ پلیز سر ہوا کرتے تھے، اور ان کو دیکھ کے اور ٹریفک رک جاتی تھی اور وہ سارا کچھ. لیکن یہ آج کا ڈرامہ جو ان سے ہے، یہ کس طرف جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں آپ ڈرامہ کے حوالے سے آپ کچھ فرمانا چاہیے. ڈرامہ میں نے 90s میں 90 کی دہائی میں ڈرامہ لکھنا میں نے شروع کیا. اس وقت میں ایف سی کالج لاہور میں وابستہ تھا بطور لیکچرر. تو اس دور میں جو ڈرامہ لکھا جاتا تھا وہ ہمارے کلچر سے لیا جاتا تھا. ایک نظام تھا پی ٹی وی کا، اور ہر کہانی ڈرامہ نہیں کہلا سکتی تھی، نہ بن سکتی تھی. بالکل اس طرح سکرین پلے ایک الگ تجربہ ہے، آپ جانتے ہیں. جی بالکل صحیح. افسانہ لکھنا اور کام ہے، بالکل سکرین پلے لکھنا اور کام. اچھا، پھر یہ ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس کا ویژن کیا ہے، اور پی ٹی وی کے جو وسائل تھے وہ ہر ویژن کے ساتھ چلتے تھے. بالکل اس طرح. میں نے اردو میں ڈرامے لکھے، پنجابی میں لکھے، سرائکی میں لکھے. سرائکی میں تھوڑے لکھے. میرا جو ڈرامہ لکھنے کا آغاز ہے وہ سرائکی کے ایک ڈرامے سے ہوا. پہلا ڈرامہ آپ کا پہلا سرائکی زبان میں. کچھ ایسے کہتے ہیں نا، پہلی محبت نہیں بھولتی. کیا کہنے. پہلا ڈرامہ بھی نہیں بھولتا. بے شک. اس کا نام تھا ولدی. وہ سرائکی زبان. واہ. اس کے بعد سرائکی کے چند لکھے، پھر میں نے پنجابی کے بھی لکھے، پھر اردو کے بھی لکھے، پھر سیریلز بھی لکھی. اچھا، ماشاء اللہ. ڈرامہ سیریلز میں میں نے ذرا سی چھاؤں اردو کا سیریل تھا وہ لکھا. عہد وفا میں ڈرامے لکھے. ایک اور تھا سحر ہونے تک، وہ لکھا. پھر پنجابی میں 2 سیریل میرے آن ایئر ہوئے. ایک تھا ہوک اور دوسرا تھا دل دے بوہے. ان کے میں نے اپنے سارے ڈراموں کے جو تھیم سانگ تھے، ٹائٹل سانگ جسے آپ کہتے ہیں، وہ میں نے خود ہی لکھے تھے. اچھا، ماشاءاللہ. جو مختلف سنگرز نے گائے، ترنم ناز نے گائے، شبنم مجید نے، آصف جاوید نے، وغیرہ وغیرہ. جو ایوب خاور صاحب کو اور آپ کو یہ عجبی تو ہے یہ شاعر بھی سونا ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارے ٹائٹل سانگ اپنے ہوتے تھے. بات یہ ہے کہ اس وقت ڈرامہ
یہ دیکھ کر نہیں لکھا جاتا تھا کہ اس پر ایکسپینسز کتنے آئیں گے. جی بالکل. بلکہ ایک فری ہینڈ ہوتا تھا. ڈرامہ جہاں کا ڈرامہ نگار جو ہے وہ جہاں کا منظر چاہے لکھے، اس کے بعد وہاں جا کے آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے. اب یہ ہے کہ ایک تو ویژن وہ نہیں رہا. جی بالکل اس طرح. ایک مقصد وہ نہیں رہا، کیونکہ ہمارا ڈرامہ جو اس دور کا ڈرامہ تھا وہ ہمارے کلچر کو پروموٹ کرتا. اب کلچر والی بات ویسی ختم ہو گئی. جی بالکل اس طرح. اب کیا ہے، ایک چھوٹا سا باؤنڈری وہ لے لیتے ہیں، اسی میں سارا ڈرامہ ہو جاتا ہے، اور انہیں سوٹ کرتا ہے کہ وہ گھر کی کہانی ہو. وہ ایک چینل کیا ایک ہمارے ہمسائے ملک کا آیا، جی میں وہی اس نے ہمارے پورے ڈرامہ کلچر کو برباد کر کے رکھ دیا. اب کیا ہے، گھر میں سازش چل رہی ہے، کوئی بھابھی دیور بالکل اس طرح سوتیلی بہن کوئی رشتہ نہیں ہے. وہاں نگاہیں جو ہیں وہ غلط ہیں. اور ستم یہ ہے کہ ایک ایسا گھر میں، ہر گھر میں تقریباً سازش کا ماحول دکھایا جاتا ہے جی کہ اپنے گھر سے ڈر لگنے لگتا ہے. جی بالکل. گھر میں اس طرح سازشیں پکتی ہیں حلقہ کہ گھر جو ہے وہ تو ایک جائے امان ہے جہاں انسان سکون محسوس کرتا ہے. تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ سارا ڈرامہ کرنا ہے، لہٰذا اس طرح کی کہانی بناؤ. بلکہ اب کہانی کی بھی ضرورت نہیں رہی، اس طرح سے ون لائن بنتی ہے، وہیں اس کو ڈائلاگ بتا دیے جاتے ہیں. تو یہ جو ڈرامہ ہے ایک طرف تو ہمارے کلچر کو نگیٹ کر رہا ہے، بالکل اس طرح. دوسری دوسری طرف ہماری جو ایک مورل ویلیوز ہیں ان کو بھی خاک میں ملا رہا ہے. بالکل اس طرح. یہ ہماری بات نہیں ہے، ایک اسلامی ملک کی بات نہیں ہے. دنیا کے تمام مذاہب میں رشتوں کا احترام ہے، رشتوں کا احترام سر، تقدس پامال کیا جا رہا ہے، موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. جی ہے. تو یہاں کیا ہے، ہم ایک مثال ہندو مت سے لے لیتے ہیں کہ جب رام جو ہے وہ لکشمن سے کہتا ہے کہ تم بھی سیتا کو ڈھونڈو، میں بھی ڈھونڈتا ہوں. جب اسے راون اغوا کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جان، یہ رامائن میں لکھا ہے کہ بھائی جان میں نے تو بھابھی کی شکل ہی نہیں دیکھی، کیا کہنے تو میں انہیں ڈھونڈوں گا کیسے. کیا کہنے، یعنی پردے کی بات. بالکل. تو گویا جو احترام ہے رشتوں کا ہمارے دین میں تو بہت اعلیٰ ہے، ہمارے مذہب میں تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن دیگر مذاہب میں بھی یہ احترام موجود ہے. انہوں نے اس سارے احترام کو ایک یک لخت جو ہے وہ سارے کا سارا ختم کر دیا ہے، تہس نہس کر دیا. اور اس پر افسوس اس بات کا نعمان صاحب کوئی چیک نہیں ہے، کوئی چیک نہیں، جو مرضی آپ دکھاتے جائیں. کوئی سینسر نہیں ہے سر، سینسر مطلب بڑا سخت سینسر ہوا کرتا نہ ہو، کوئی ہدایات ہی ہو، کوئی لیمٹس ہو. سب سے تکلیف دہ امر سر، تکلیف دہ امر کہ آپ یہ دیکھیے کہ سسر اور بہو، جی ہاں، دیور اور بھابھی، جی، اور بس میں یہ ملفوف الفاظ بول رہا ہوں. اب ان کے جب آپ اتنے منفی اور افیئرز دکھائیں گے، جب حالانکہ سسر کا مقام باپ کے برابر ہے، اور دیور جو سا ہے وہ چھوٹا بھائی ہے، اس کے لیے کہ بھابھی ماں کی جگہ پہ ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن یہ ہمیں ہماری نسل کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں، بات وہی جو شاعری کے حوالے سے ہو رہی ہے، وہی ڈرامہ کے حوالے سے، کہ ہماری جو نوجوان نسل ہوگی اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی، اس کی سر آٹومیٹکلی نظر تبدیل ہو جائے گی، وہ ان رشتوں کو دیکھنے کا اس کا زاویہ تبدیل ہو جائے گا. تو یہ ذمہ داری کس کی ہے سر؟ آپ اس ذمہ دار کسے ٹھہراتے ہیں؟ جی ذمہ دار وہی ہے جو ذمہ داران ہیں، اور جو ہماری اتنی وزارتیں بنی ہوئی ہیں اور ہمارے اتنے محکمے بنے ہوئے ہیں جو ان کو دیکھنے کے لیے ہیں. آپ سوشل میڈیا کو چھوڑیے، آپ ان کو تو کنٹرول کیجئے، جو کنٹرولڈ میڈیا ہے اس پر تو کم از کم آپ کا اثر ہونا چاہیے، اور آپ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں، بالکل صحیح، کہ اگر آپ آج اس کو روکیں گے، بریک لگائیں گے، تو تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے گا کہ آپ نے کچھ اچھا کیا تھا. بالکل. اور اگر نہیں کریں گے تو آپ بھی تاریخ کے اوراق کے ساتھ کہیں اڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. اور
یہ باتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی. بالکل. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. جی جی. ہمارے دوست ہیں جو فارنرز بھی ہیں، میرے بھی دوست جو جاپان سے جن کا تعلق ہے، یو کے سے تعلق ہے، استنبول سے تعلق ہے. تو میرے دوست ہیں سویا مانے یاسر جو اس وقت جاپان میں ہیں. وہ صدر شعبہ ہیں وہاں اوساکا یونیورسٹی میں اردو کے. تو ایک دن وہ بیٹھے تو یہ شاعری یہی انہوں نے چلائی. ظاہر ہے ہر کسی کے پاس فون تو موجود ہے، فون موجود. اور آپ حیران ہوں گے انہوں نے اپنا تخلص رکھا ہے یاسر. اچھا. سویا مانے ان کا اصل نام ہے، جو جاپانی نام ہے، اور جو تخلص ہے وہ یاسر. یاسر رکھا. تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ شاعری ہے. تو وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ آپ لوگ ان کو کیوں نہیں روکتے. بالکل. یعنی ان کے کہنے کا مطلب مقصد یہ تھا. تو میں نے کہا یہ وہ بے لگام لوگ ہیں جن کو ہم نہیں روک سکتے. اور آپ یقین جانیے کہ یہ جو ہمارے فارنرز دوست ہیں یہ اردو اتنی اچھی بولتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں اردو سے. بالکل. جاپانی اور چائنیز جو ہیں وہ خاص طور سے میرے ساتھ ان کی محفلیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں یار اتنی میٹھی زبان اور کوئی نہیں ہے بلا شبہ سے جس میں یہ ایک تہذیب نظر آتی ہے. ساری اردو اور سرائکی دونوں. سرائکی چونکہ انہوں نے سنی نہیں، فارسی. جی انہوں نے مجھے سنی ذاتی نہیں. طور پہ بڑی مٹھاس ہے ان زبانوں میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ بجا اور شاعری تو سر وہ فراز صاحب کا مقطع یاد آ رہا ہے کہ شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز. شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز، یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکون ہے، یوں ہے. تو باقی جو آپ زبان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بھی اصل میں بات تو یہ ہے کہ ہماری نسل کا سر کتب سے ہی دور ہو گئے نا. کتاب تو پڑھتے نہیں ہیں، لغت بھی نہیں رہی، تو وہ زبان کا سارا تاثر ہی خراب ہو چکا. تو اس پہ ظاہر اب دعا کی جا سکتی ہے ان کے لیے کہ ہم نے بچوں کو لیپ ٹاپ پکڑا دیے اور موبائل دے دیے. اس کا نتیجہ یہی ہے کہ کتاب سے اس کا رشتہ کمزور ہو گیا. اور کتاب سے بھی سر اور الکتاب سے بھی سبحان اللہ، الکتاب سے بھی دونوں سے رشتہ ٹوٹ گیا. دونوں چیزیں ہی موبائل میں آ گئی. آج کل تو میں نے دیکھا ہے لوگ جو تلاوت بھی کر رہے تھے وہ موبائل پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے سورہ نکال لی اور اس میں پڑھ لی. خیر دعا سر کی جا سکتی ہے. میں یوسف چاہوں گا کہ آپ کو خوبصورت غزل اگر مزید عطا فرمائیں. وہ ہے یا ماہتاب پانی میں، وہ ہے یا ماہتاب پانی میں، یا ماہتاب پانی میں کھل رہا ہے گلاب پانی میں. واہ واہ واہ. وہ ہے یا ماہتاب پانی میں کھل رہا ہے گلاب پانی میں. اور شعر دیکھیے، عشق ہے یہ شماریات نہیں. واہ 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 واہ. عشق ہے یہ شماریات نہیں، پھینک دو سب حساب پانی. واہ 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 واہ. کیا کہنے ہیں. عشق ہے یہ کیا خوبصورت شعر. شماریات نہیں، پھینک دو سب حساب پانی میں. اور اس کو احسان کیا جتا بیٹھا، اس کو احسان کیا جتا بیٹھا، بہ گیا سب ثواب پانی. واہ 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 واہ. کیا کہنے. اس کو احسان کیا جتا بیٹھا، بہ گیا سب ثواب پانی میں. اور جھیل روشن ہوئی کناروں تک. واہ واہ. جھیل روشن ہوئی. اچھا مصرع سر. واہ واہ واہ. یہ وہ ملاقات جو ہے حضرت شمس تبریزی کی جب ملاقات پیر رومی سے ہوتی ہے. جھیل روشن ہوئی کناروں تک، کس نے رکھی کتاب. واہ 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 واہ. سر کیا اچھی جھیل روشن ہوئی کناروں تک، واہ واہ. کس نے رکھی کتاب پانی میں. اور جانے کس نے چرا لیے ایوب، جانے کس نے چرا لیے ایوب، میں نے رکھے تھے خواب پانی. واہ 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 واہ.
کیا خوبصورت مقطع، میں نے رکھے تھے خواب پانی. بہت خوبصورت سر، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت کلام، اور ہم آپ کو جب بھی سنتے ہیں ہم بہت لطف اٹھاتے ہیں، بہت حظ اٹھاتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ویوز نے بھی بہت لطف لیا ہوگا. سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ایک میرا طریقہ رہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میسیج پہنچتا رہے. آپ اپنی طرف سے ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں بچیوں کو کوئی سا بھی پیغام محبت کے حوالے سے، کوئی یک دو سطری جو آپ پیغام دینا چاہیں وہ ضرور دیجیے گا. جی ضرور. ویسے تو میں نصیحت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن میں اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. 2 چیزوں کو مقدم رکھیں. ایک، احترام. آپ اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے سے بڑوں کا احترام کریں، ان کا احترام کریں جو قابل احترام ہیں، جو آپ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. اور دوسرا، اردو زبان سے محبت کریں. اردو زبان جو ہے یہ اس وقت دنیا کی 3ری بڑی زبان ہے، اور بہت جلد یہ اس سے بہت آگے ہوگی. یورپ میں اس وقت اردو زبان کی اسامیاں موجود ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں. ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیوز میرے دوست تھے جن کا 2021 میں انتقال ہوا، اور وہ برطانیہ میں صدر شعبہ اردو تھے. انہوں نے اردو پہ کام کیا. اگر لوگ اردو کو اس محبت سے سیکھتے ہیں، میرے پاس ایسے اسکالرز آتے ہیں، ایسی اسکالرز آتی ہیں یورپ سے جن کے ساتھ میں ایڈیشنل سپروائزر کے طور پہ میں خدمات دیتا ہوں. اور جب میں ان سے انگلش میں بات کرنے لگتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہیں، سر ہمیں اردو آتی ہے، آپ کو بھی اردو آنی چاہیے، اور ایسے آنی چاہیے جیسے زبان کا آپ پر حق ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر ایوب صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ نے بہت قیمتی وقت دیا اور بہت ہی قیمتی باتیں آپ سے سننے کو ملی، اور ایک بڑی مہک آ رہی تھی مجھے آپ کی گفتگو سے، انہی اوراق کی. جس طرح ہم دواوین میر و غالب کھولیں تو ان کے اوراق سے خوشبو آتی ہے. بہت شکریہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ سر. معزز ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا یہ پروگرام دیکھا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ جو میں اتنے ماہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، بہت سی محبتیں، بہت سی آسانیاں اور بہت سی خوشبوئیں تقسیم کیجیے گا. اور اب اس کے بعد یوں کیجیے گا، ایک لغت خرید لیجیے اور روزانہ صرف 5 الفاظ اردو کے یاد کر لیجیے. آپ یقین کیجیے اردو کے ساتھ وصل میں گزرے ہوئے لمحات آپ کو بہت لطف دیں گے. اپنے میزبان نعمان صادق کو اوپن فورم سے اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.